मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। भाई इत्तिकाफ वालों से एक गुजारिश है मेरी, देखो आप लोग माशाल्लाह 150 के करीब लोग यहाँ पर आए हुए हैं इत्तिकाफ में। आज तरावी में पीछे खूब माशाल्लाह गपशप हुई है। आपने बहुत जो भी आपके पूरे साल पिछले साल आप लोग आए थे तो जो बातें रह गई थी अल्हम्दुलिल्लाह आपने तरावी के दौरान काफ़ी हद तक तो अल्हम्दुलिल्लाह निपटा ली होंगी, ठीक है ना। और नींद भी बहुत से लोगों की पूरी नहीं हुई होगी, तो अब वो उम्मीद है कि तरावी के दौरान इंशाअल्लाह वो नींद भी पूरी करेंगे। और पूरी उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह हमें फजर के बाद से सोएंगे, ज़ोहर में उठ के फिर सो के असर में फिर अगर हिम्मत हुई तो सो जाएंगे, अगर हिम्मत नहीं हुई तो जो सेटअप चल रहा है ना। और फिर सुट्टे भी लगे हैं, पिछले साल हमने देखा सिगरेट विगरेट कभी अल्हम्दुलिल्लाह बाकी तो हम नहीं गए जेबों के अंदर के, और क्योंकि हम तो सिर्फ सिगरेट की खुशबू पहचान लेते हैं, बाकी सुट्टों का हमें पता है नहीं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, देखो ये 10 दिन आपको अल्लाह ने तौफीक दी, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह के घर में आके पढ़ जाना, इसका आपको आखिरत में पता चलेगा कितना अजर है, इसको आप हल्का ना समझें। अगर अल्लाह के घर में एंटरटेनमेंट की चीज़ें होती हैं, एलईडी लगी हुई होती बड़ी सी, और जो नई फिल्म आ रही है वो चल रही होती, या जो भी जो है वो एंटरटेनमेंट की चीज़ें होती यहाँ पर, तो पूरा महल्ला आके बैठता ना, चर्च बट रही होती, हर थोड़ी देर के बाद जो है वो सुट्टों का इंतज़ाम होता, चाय चल रही होती, दूध पत्तियाँ चल रही होती, पूरा महल्ला आके इत्तिकाफ में बैठ जाता। लेकिन मस्जिद में एंटरटेनमेंट की कोई चीज नहीं होती, सिर्फ आप इसलिए सोफे भी नहीं होते, कुर्सियां भी नहीं होती, माजूरों के लिए एक अलग बात है, कुर्सियां तक मस्जिदों में नहीं होती, नीचे ही बैठना है, कोई एयर कंडीशन रूम आपके लिए नहीं है। तो ये दीवानों की तरह 10 दिन इत्तिकाफ वाले मस्जिद में आके पड़ जाते हैं, और इसमें उनकी कोई एंटरटेनमेंट की नीयत बज़ाहिर तो नहीं होती ना, है ही नहीं कोई एंटरटेनमेंट की चीज। तो अब जब अल्लाह ने आपसे इतनी बड़ी नेकी करवा ली है, इतनी बड़ी नेकी करवा ली है, तो भाई अब उस नेकी को कैश कराने की कोशिश करो, अपनी बदअमलियों से उस नेकी को जाया करने की कोशिश मत करो। देखो एक आदमी लाखों रुपए खर्च करके मस्जिद हराम जाता है, बैतुल्लाह का तवाफ करता है, वहां जाके कोई गुनाह कर ले खुदा ना ख्वास्ता, तो लोग क्या कहेंगे, भाई इससे बेहतर था तो कि तू ना आता। क्योंकि मस्जिद हराम में एक नेकी का सवाब जैसे 1 लाख मिलता है ना, एक गुनाह का सवाब भी 1 लाख गुना बढ़ जाता है। जो मुकद्दस जगह होती हैं उनमें नेकी का सवाब जैसे बढ़ता है, गुनाह का अजाब भी क्या होता है, बढ़ता है। तो कुरान में अल्लाह ने मस्जिदों के एहतराम का हुक्म दिया है, तो आप लोगों ने सबसे पहला काम यह करना है, कुछ हो या ना हो मस्जिद की बेइकरामी नहीं होने देनी, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। ये इत्तिकाफ क़यामत के दिन वबाले जान बन जाएगा। अल्लाह कहेगा तू ना आता मेरे घर में, बहुत से लोग नहीं आए, तू भी नहीं आता तो क्या हो जाता, आने के बाद तूने मस्जिद की तौहीन क्यों की है। इसलिए भाई सिगरेट छोड़ दें, पीना भी हो ना तो फिर वो तरीका जो हीला बताया जाता है कि मस्जिद से जब वॉशरूम के लिए जा रहे हैं तो रास्ते में, अब ऐसा ना हो आधा क्लिप मेरा चलाएं जिससे लोगों को मैं ये बता रहा हूं कि इस तरह से पिए, लोग कहें मुफ्ती साहब सिगरेट पीने के तरीके बता रहे हैं, तो मजबूरी है तो फिर रास्ते में पी लें चलते हुए, और वॉशरूम में बैठे हुए जितनी देर गुजर रही है उस पी लें, शायद इसी से सिगरेट से नफरत पैदा हो जाए आपको, ठीक है ना। तो लेकिन आपने ऐसे नहीं करना कि बाहर खड़े होकर आप सिगरेट पी रहे हैं, उससे इत्तिकाफ टूट जाएगा आपका। तो चलते चलते पी लें, जल्दी जल्दी क्या, और वॉशरूम से फारिग हुए और फिर वापसी पे भी एक छुट्टा लगा लें, मेरी तरफ से क्यों, अपनी तरफ से लगाएं सही है ना, सही है ना। तो इसी तरह किसी को निस्वार की आदत है या पान गुटके की आदत है, छोड़ दें ये पान गुटके, तो उसका भी यही तरीका है, अगर खाना भी है ना तो मस्जिद से बाहर हो, ये मस्जिद के अंदर किसी कीमत पे जायज नहीं है। मस्जिद में तो प्याज की बदबू बर्दाश्त नहीं की गई, सिगरेट का धुआं कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे इसको बर्दाश्त कर लेते। तो एक काम तो ये करना है, ये तौहीन में आता है मस्जिद की। दूसरा काम, अगर किसी को एहतलाम हो जाए, गुस्ल फर्ज हो जाए, तो फौरन मस्जिद से निकले वो और गुस्ल करे जाके,
اس دوران اگر غسل کے لیے مسجد سے باہر اس کو انتظار کرنا پڑتا ہے تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا، لیکن ناپاک آدمی کے لیے مسجد میں رہنا جائز نہیں، سمجھتے؟ اور اگر خدا نخواستہ وہ گندگی کہیں نیچے گر گئی ہے تو اس کو بھی صاف کریں، ایسے چھوڑ کے نہ چلے جائیں، پاک کریں اس جگہ کو۔ یہ کتنی باتیں ہو گئیں احترام میں، یعنی مسجد کے احترام سے متعلق باتیں بتا رہا ہوں نا، 2 باتیں۔ تیسری بات، سونے کا اسٹائل مسجد میں ایسا نہ ہو جیسے چرسی اور ہیروئنچی نالوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک چت لیٹے ہوئے، ایک ٹانگ ادھر جا رہی ہے اور ایک ٹانگ ادھر جا رہی ہے، عجیب سا اسٹائل ہے۔ آپ چت لیٹ سکتے ہیں لیکن بولو تمیز سے، اول تو کروٹ کے بل سونا سنت ہے، کروٹ کے بل لیٹیں، چت لیٹنا بھی ہے تو تھوڑا تمیز سے بھی انسان لیٹ سکتا ہے نا۔ اور ویسے بھی یہاں سب کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، یہ سارے کیمرے، کئی سارے کیمرے آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو باقی آپ کو سمجھدار ہیں۔ یہ کتنے باتیں ہو گئیں؟ 3 باتیں۔ چوتھی بات، مسجد میں آپ گپ شپ بھی لگا سکتے ہیں، ہلکا پھلکا ہنسی مذاق بھی ہلکا پھلکا ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے مسجد میں گپ شپ لگانا یا ایسا ہا ہا ہو ہی ہنسی مذاق جیسے گندے نالے پہ یا گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے لونڈے لپاڑے، یہ والا اسٹائل مسجد میں جائز بولو نہیں۔ ٹانگیں کھینچ رہے ہیں اور کلابازیاں ہو رہی ہیں، ہا ہو عجیب سے، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تو ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ بالکل صوفی بن کے بیٹھ جائیں، بالکل تمیز سے بیٹھ جائیں، تھوڑا بہت گپ شپ بھی ہوتی ہے، ہلکا پھلکا ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے، انسان کا ذہن اس سے فریش ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک لمٹ میں ہونا چاہیے، بدتمیزی والا اسٹائل نہیں ہونا چاہیے۔ کتنے نمبر ہو گئے؟ یہ سب لکھ کے لگا دیں پھر بعد میں۔ 5واں، تراویح آپ لوگ پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامہ رمضان کے ساتھ قامہ رمضان بھی کہا ہے، دن میں روزہ، رات کو قیام، اور یہ تہجد والا قیام تو پورے سال ہے، یہ الگ سے ایک قیام ہے جس کو اسلاف نے تراویح کا نام دیا۔ تو اس لیے جب آپ آئے ہیں تو ہمت کر کے پوری 20 رکعت تراویح پڑھیں جماعت کے ساتھ۔ اس میں سستی تو ہوتی ہے، لیکن بھائی عبادت تو وہی اچھی ہے جس میں دل نہ لگے، تبھی تو ثواب ملے گا۔ دل لگ رہا ہوتا پھر تو سارے کام لوگ کر رہے ہوتے، تو دل نہیں لگے تو اپنے نفس کو مار کے یہ کام کریں۔ اور اگر کوئی عذر ہے، نہیں پڑھ پا رہے، ہمت جواب دے گئی ہے، یا کوئی بیچارہ ابھی نیا نیا آیا ہے، پہلی دفعہ مسجد میں آیا ہے، اس سے 5 نمازیں نہیں پڑھی جا رہی، تو آخری درجہ یہ ہے کہ چلو آپ اگر نہیں پڑھ رہے تو کہیں پیچھے چپ کر کے تمیز سے بیٹھیں، جتھے بنا کے باتیں نہ کریں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ مجھے کبھی ایسا ہوتا ہے نا، میں تھوڑا لیٹ ہو جاؤں تو پیچھے آ کے جب کھڑا ہوتا ہوں تو عجیب سا ماحول ہوتا ہے، آدمی تو نماز ہی نہیں پڑھی جا رہی ہوتی، پیچھے باتیں چل رہی ہیں، گپیں لگ رہی ہیں۔ بھائی اگر آپ اول تو پڑھ کیوں نہیں رہے تراویح، یہاں کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ ہمیں یاد ہے ہم جب عمرے کے لیے گئے نا تو ہمارے استاذ نے جیسی حرم میں ابھی آئے، تھکے ہوئے ہیں، فوراً جماعت کھڑی تو نماز کے لیے جانے لگے، تو کسی نے بولا کہ حضرت ابھی تو ہم آئے ہیں، ابھی ایک دم چلے جائیں۔ انہوں نے کہا یہ کرنے کیا آئے ہیں ہم یہاں پہ؟ نمازیں پڑھنی تو آئے ہیں، وہی نہ پڑھیں تو کیا فائدہ، وہی جماعتیں اگر چھوٹ جائیں تو فائدہ کیا یہاں آنے کا؟ تو آپ لوگ یہاں کس سلسلے میں آئے ہیں پہلے مجھے بتا دیں، ٹھیک ہے نا؟ تو نمازیں پڑھنے ہی تو آئے ہیں، تو تراویح بھی اگر نہیں پڑھیں گے تو کیا فائدہ؟ اور لیلۃ القدر کی تراویحاں، لیلۃ القدر میں تو تہجد بھی ہے، تراویح بھی ہے، وہ عشاء کے وقت سے ہی شروع ہو جاتی ہے لیلۃ القدر۔ تو تراویح پڑھیں پوری پراپر، صفوں میں آگے بڑھ چڑھ، پیچھے جو کھڑا ہوتا ہے نا اس کے دل میں چور ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ذرا دیکھتے ہیں اگر تھوڑا سا تھکاوٹ ہوئی تو پیچھے ہی سے ہی کھسک جائیں گے، یا ادھر بیٹھ کے گپ شپ لگا لیں گے، اور پھر جب رکوع میں جانے لگے گا تو آ جائیں گے۔ یہ پروگرام پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ پھر بھی ہم چونکہ اللہ نے فرض نہیں کیا تراویح کو، تو ہم بھی فرض نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کو گن پوائنٹ پہ تراویح پڑھوائیں ہم، لیکن اگر آپ نے نہیں پڑھنی ہے تو کم از کم آپ کو پیچھے بیٹھ کے گپ شپ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسی صورت میں آپ جا کے کہیں چپکے سے پیچھے لیٹ جائیں یا چپ کر کے کہیں کونے میں بیٹھ جائیں، جب گپوں والا کوئی نہیں ملے گا تو خود ہی دل کرے گا کہ یار جا کے پڑھ ہی لو، لیکن پیچھے بیٹھ کے جتھے بنا کے باتیں بولو نہیں کریں۔ کتنے نمبر ہو گئے؟ 5 نمبر ہو گئے۔ اب چھٹا نمبر یہ ہے کہ کسی، وہ تو پھر انتظامیہ بھی بتا دے گی کچھ انتظام سے متعلق باتیں۔ چھٹا نمبر یہ ہے کہ آپ نے ابھی سے اپنے کوئی معمول بنا لیے نا، کوئی ترتیب بنا لی، ڈائری میں لکھ لی، تو آپ کے 10 دن اچھے گزر جائیں گے، ورنہ سوچنے میں ہی گزر جائیں گے کہ میں نے کرنا کیا ہے یہاں کی۔ آپ سوچتے رہو گے کیا کروں، 2 دن گزریں گے، 3 دن گزریں گے، آدمی کے اوپر تہجد پڑھوں، کتنی رکعتیں پڑھوں،
تسبیح پڑھوں کیا کون سی پڑھوں, سوچنے سوچتے میں عید کا چاند 28 کو ہی نظر آ جاتا ہے ویسے تو ہمارے یہاں الحمدللہ. تو آپ نے ایک معمول بنانا ہے, آپ نہیں بناتے تو میں ایک لمسم چھوٹا سا معمول آپ کو بنا کے دے دیتا ہوں. دیکھو صبح آپ سب نے ہمت کر کے کم سے کم 10 دفعہ تیسرا کلمہ یا چوتھے, 10 دفعہ کہہ رہا ہوں 100 دفعہ تیسرے یا چوتھے کلمے کا ورد کرنا ہے, صبح بھی اور شام بھی. ایک تسبیح لے لیں یا ڈیجیٹل تسبیح لے لیں یا وہ والی تسبیح, 10 دفعہ درود شریف, 10 دفعہ استغفار, درود شریف پڑھنا ہے 10 دفعہ نبی کے احسانات کو سوچ کے, اور 10 دفعہ استغفار اپنے گناہوں کو یاد کر کے, اور پھر 100 دفعہ تیسرا کلمہ یا چوتھا کلمہ. تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر. سمجھ رہے ہو؟ تو جو آپ کو آسان لگے وہ, اور ترجمہ مفہوم سوچ کے, اس کا زیادہ دل پہ اثر ہوتا ہے. 100 دفعہ یہ تسبیح صبح پڑھ لی, تبلیغ والے تو بتاتے ہیں 100 دفعہ درود 100 دفعہ استغفار, بہتر تو وہی ہے, لیکن میں تو بہت ہلکا پیکج بتا رہا ہوں نا, بالکل آخری درجے کا. باقی آپ اس میں غریبی میں بڑھائیں تو بہت اچھی بات ہے. تو کیونکہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں نا, کچھ ہلکے کچھ بھاری, سب سے آسان ترین پیکج بتا رہا ہوں میں. 100 دفعہ یہ عمل صبح کر لیا اور 100 دفعہ شام. اب شام میں عصر کے بعد کریں مغرب کے بعد کریں وہ آپ کی مرضی ہے. ایک عمل تو یہ ہو گیا. دوسرا, روزانہ کم سے کم آدھا گھنٹہ تلاوت. کم سے کم کتنی دیر؟ اچھا, یہ آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ میں 10 دن تک اپنے آپ کو اس معمول کا عادی بنا رہا ہوں تاکہ پوری زندگی یہ عمل کروں. میں آپ کو پیکج وہ دے رہا ہوں جو آپ اعتکاف کے بعد بھی کر سکتے ہو. اس نیت سے نہیں کرنا کہ ہم اعتکاف میں, اس نیت سے کہ اس 10 دن میں ہم نے اس معمول کی پوری زندگی کے لیے عادت ڈال لی ہے. تو یہ تسبیح ہو گئی. اور روزانہ آدھا گھنٹہ اس لیے کہہ رہا ہوں, کسی کی سپیڈ تیز ہوتی ہے, کسی کی آہستہ ہوتی ہے, تو کوئی ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے میں 1 پاؤ پارا پڑے, کوئی ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے میں آدھا پڑے. آدھا گھنٹہ نہیں ہوتا 20 منٹ کر لو پوری زندگی معمول کی نیت سے. تو یہ روزانہ آپ نے کیا کرنی ہے بھائی؟ تلاوت کرنی ہے. تیسرا کام, 24 گھنٹے میں 1 دفعہ تسلی سے دعا مانگنی ہے, خوب تسلی سے, اپنے لیے, والدین کے لیے, اپنے ملک کے لیے, سسٹم کے لیے, اور جو کچھ بھی فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر, اپنی آخرت کے لیے, دنیا کے لیے, اپنے کاروبار کے لیے, اپنی صحت کے لیے, اپنے بہنوں کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے, اپنے استاذوں کے لیے, قبر کے لیے, قبر کے عذاب سے حفاظت, میدان حشر سے حفاظت, جہنم کی آگ سے حفاظت, جنت الفردوس کا اللہ وارث بنا دے. تو یہ جتنی بھی آپ کے دل میں تمنائیں ہیں, کم سے کم 1 دفعہ تسلی سے کیا کرنا ہے. اس میں آپ کا دل لگے گا نہیں, بھاڑ میں جائے دل کی ایسی کی تیسی, آپ نے کام کرنا ہے. ہم غلام ہیں, غلام کا کام ہوتا ہے آرڈر کو پورا کرنا. ہوتا ہے پتہ ہے کہ جب آپ دعا مانگو گے شیطان کے دل تو لگ ہی نہیں رہا, ابے چھوڑ دل کو, عادت ڈالو. محمد ابن سیرین ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے 20 سال تہجد پڑھی ہے نفس پہ جبر کر کے عادت ڈالنے کے لیے, دل نہیں لگتا تھا, یعنی 20 سال کے بعد میرا تہجد میں دل لگنا شروع ہوا ہے اور مزہ آنا شروع ہوا تہجد میں. تو ہم چاہتے ہیں کہ پہلے دن سے نا ایک دم امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو جائیں ہم, ایک دم یوں. ایسا نہیں ہوتا بھائی, آپ کا کام ہے دعا مانگو. تو 24 گھنٹے میں 1 دفعہ کیا کرنا ہے؟ تسلی سے. اور اس کے لیے بہتر وقت ہے تہجد کے بعد. تو کم سے کم تہجد کی 8 رکعتیں, رمضان میں 8 پڑھ لو, رمضان کے بعد جب گھر جاؤ گے تو پھر بے شک 4 پڑھ لیا کرو ڈیلی. کم سے کم نبی سے 4 رکعتیں بھی ثابت ہے, کچھ بھی نہیں تو 2 رکعتیں بھی پڑھ لو یار. تو 4 رکعتوں کا زندگی بھر کے لیے کوشش کرو, معمول بنا لو. اللہ توفیق دے تو پھر 8 پہ آ جانا. لیکن اعتکاف میں آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو کم سے کم تراویح آپ نے 20 پڑھ لی, اور آخر میں تہجد رات کے آخری حصے میں کتنی پڑھ لی؟ 8. اور اس کے بعد لمبی دعا مانگ لی. اگر اس کے بعد ٹائم نہیں ہے تو دن میں کوئی ایک ٹائم متعین کر لو, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. اور ایک آخری بات, اشراق پڑھ لو تو اور زیادہ اچھا ہے, لیکن بعض لوگ رات کو جاگے ہوئے ہوتے ہیں, نیند کا بہت غلبہ ہوتا ہے, فجر کے بعد لمبے ہو جاتے ہیں وہ جا کے. تو بہتر تو یہ کہ اشراق بھی پڑھ لو آپ, اور مغرب کے بعد 6 رکعتیں بھی پڑھ لو, وہ بھی سنت ہے. تو لیکن یہ تو ہے نا, یہ والا جو معمول تو میں کہہ رہا ہوں یہ پورے سال آپ کر سکتے ہو جو میں نے آپ کو بتایا ہے. آخری بات یہ کہ یہ رافع اور واسع یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ابھی میں ہم سوچ رہے ہیں کوئی جتھوں کی شکل میں نا آپ کو ان کو آپ کا امیر بنا دیں. 200 سے 180 یا 200 کے قریب افراد ہیں. تو دن میں کوئی تجوید کی کلاس کر لیں, ٹھیک ہے نا. جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو مسجد کی انتظامیہ والے بھی کر دیں گے, یہ شہریار بھائی وغیرہ, کہ یہ سب کے نا 5-5 10-10 لڑکوں کی کلاس بنا دی جائے.
آدھے سے 1 گھنٹہ ڈیلی آپ نے، یہ خود آپ لوگ طے کریں رافع واسع کے ساتھ مل کے، اور انتظامیہ بھی اس میں انوالو ہوگی انشاءاللہ، مل کے نا کوئی ایسا پیکج بنا لیں، کلاس بنا لیں 5 10 لڑکوں کی، جن میں ایک قاری ہو، ٹیچر ہو، وہ قاری ان کو علم طرح سے لے کے سورہ ناس تک ان کی تجوید ٹھیک کر دے آدھا گھنٹہ، اور آدھا گھنٹہ جو روز مرہ کے مسائل ہوتے ہیں، نماز کے، روزے، زیادہ تر تو نماز ہی کے ہوتے ہیں، نماز کا طریقہ ہے، نماز کے مسائل ہیں، تو یہ بھی چونکہ دونوں اکثر میرے ساتھ رہتے ہیں، یہ بھی بڑے فنٹر بن چکے ہیں، مسائل وسائل ان کو بھی کافی آ گئے ہیں، اور بھی اگر کوئی عالم ہو بیچ میں اعتکاف والوں میں تو ان کو بھی ٹیچر بنائے جا سکتے ہیں، کبھی میں بھی چکر لگا لوں گا، تو آدھا گھنٹہ مسائل کا سیشن سیکھیں، نماز کا طریقہ، نماز ہی ٹھیک کر لیں، اور باقی کو آپ نے کون سا یہاں سے فنٹر بن کے جانا ہے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے، چھوٹے موٹے نماز کے مسائل، تو روزانہ آدھے سے لے کے 1 گھنٹے تک کوئی کلاس کی ترتیب بنا لیں، یہ آپ دونوں کے ذمے ہے، اب یہ آپ کے ذمے ہے، ٹھیک ہے نا، کلاس کی کوئی ترتیب بنا لیں جس میں آدھا گھنٹہ تجوید کا ہوگا، پورا فنٹر نہیں بنو گے آپ کہ کوئی سبا شرح قاری بن جاؤ اور یہاں سے جانے کے بعد اب حسن قرات کے مقابلوں میں شرکت ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہوگا، کم از کم 2 4 غلطیاں تو ٹھیک ہو ہی جائیں گی نا، تو کچھ تو سیکھ کے جاؤ گے یہاں سے، تو یہ ترتیب بنانی ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق۔